बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल एक पाकिस्तान इस वतन अज़ीज़ में बहुत मेरे ख़्याल में, मेरी असेसमेंट में एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, जब एक शख्स जिसके ऊपर कल फ़र्द जुर्म आयद होनी, इंडक्टमेंट होनी थी, जिसकी कोर्ट के बीच में मनी लॉन्ड्रिंग के 16 अरब के केसेस हैं, उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होने की बजाय कल पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ये क्या दिन था कि उस इंसान को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया, और फ़र्द जुर्म जो लगनी थी उसको प्राइम मिनिस्टर चुनने से पहले ही मुतल्लिका अदारों ने अपने ऑफिशियल्स को हदायत कर दी कि आपने प्रोसिक्यूशन के लिए पेश नहीं होना। ये हमारे मुल्क की आप देख लें कि एक हिस्ट्री है, और ये एक कल्चर है कि ताकतवर के सामने सारे चुप हो जाते हैं और सारे आराम से बैठ जाते हैं। जब एक करप्ट आदमी टॉप पे बैठेगा तो नीचे करप्शन कैसे चलेगी और नीचे वालों को कैसे रोक सकेगा? नहीं रोक सकता। मैं चाइना में था 2014-15 में, जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सदर थे वहाँ पे, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आप मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, आपके एजेंडे में इसकी प्रायोरिटी क्या और आप इसको कैसे रोकेंगे? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, जब टॉप पे मैं करप्शन नहीं करूँगा तो मैं नीचे करप्शन रोकने के लिए मेरे पास मॉरल पावर भी होगी और बाकी मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ और पावर भी होगी। और मेरे होते हुए मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तकरीबन 11 मिनिस्टर जो थे उनको डेथ पेनल्टी दी गई, और उसके साथ बाकी ऑफिशियल्स जो थे गवर्नमेंट के हाई लेवल पे उनको भी डेथ पेनल्टी दी गई, और अकॉर्डिंगली करप्शन रेट जो है चाइना में बहुत ड्रास्टिकली नीचे आना शुरू हो गया। आप ये देखिए कि वो प्राइम मिनिस्टर जो अभी पावर में आया नहीं, उसने वोट टेकिंग की नहीं, लेकिन उससे पहले ऑर्डर इशू कर दिए कि उसके खिलाफ जो केसेस हैं वो उसको बंद कर दिया जाए, उसकी प्रोसिक्यूशन ना की जाए। दिस इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल ऑफ अ गवर्नेंस इन द पाकिस्तान एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग। और इसको हम पुराना पाकिस्तान कहते हैं, जो करप्शन की दलदल में फंसा हुआ था, और इनका बैगेज जो बहुत हैवी बैगेज है वो भरा हुआ है सारे करप्शन केसेस से। नाज़रीन किराम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही होना है कि पावरफुल के लिए कोई यहाँ पे कानून नहीं है, कोई अदालतें उनको पूछती नहीं हैं, तो फिर जो गरीब आदमी उनके लिए भी कानून ख़त्म कर दें, ये जेलें बंद कर दें, ये थाने बंद कर दें, ये कोर्ट्स बंद कर दें, ताकि वो गरीब जो बेचारा जिसके पास पैसे भी नहीं होते अपने मुकदमे को लड़ने के लिए, वो इस सज़ा से बच सके। क्योंकि पावरफुल शाहिद खाकान अब्बासी ने, आप देखें, कहा, खुल के कहा कि नैब नाकाम है क्योंकि किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ वो आज तक कोई सज़ा साबित नहीं कर सका। वो इसलिए नहीं कर सका कि आप पावरफुल हैं, आप हर चीज़ को ख़रीद लेते हैं। आपके लिए अदालतें संडे वाले दिन खुल जाती हैं, रात को 12 बजे इंतज़ार करती हैं कि शायद आप कोई एप्लीकेशन लेके आ जाएं। गरीब के लिए ये काम नहीं होता। मुझे बड़ा दुख हुआ इसका कि ये वो कायद का पाकिस्तान है, ये इल्लामा इकबाल का वो नज़रिया है जिसके बारे में उन्होंने ये इस पाकिस्तान का एक फ़लसफ़ा दिया था। उस फ़लसफ़े पे हम चल रहे हैं। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तो मुझे देख के उस वक्त हैरानी हुई कि दाएँ बाएँ वो लोग दो बैठे हुए हैं, वो जिनको सज़ा हुई है कोर्ट से, कन्विक्टेड हैं, लेकिन एक को तो छोड़ा गया था ज़मानत के ऊपर कि अपने बाप की तीमारदारी कर ले। वो बाप बाहर गया हुआ 2 साल से इलाज करवा रहा है, और सुना है कि अभी इलाज उसका कंप्लीट होने वाला जल्दी से, लेकिन उसको किसी कोर्ट को जरूरत नहीं है कि उसको दोबारा पूछ के अंदर बंद कर दे। और जिनको इलाज के लिए बाहर भेजा था, यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस कोर्ट में लिख के 5 रुपये 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पे दिया था कि ये 20 दिन में वापस आ जाएगा। क्यों नहीं कोर्ट्स इनको पूछती? क्यों अपना फर्ज अदा नहीं करती? ये सारी चीज़ें इन चीज़ों को बाइल अप कर रही हैं, लोगों के ज़हनों में एक लावा फट रहा है कि क्यों पावरफुल को नहीं पूछा जाता, और क्यों आम आदमी के ऊपर ये सारी सख्तियाँ क्यों हैं। आप इमेजिन करें कि वो इंसान जब इस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो क्या हाल करेगा लोगों। आप देखिए कि अभी काम शुरू नहीं हुआ, ऑर्डर आ गया फौरी तौर पे कि उसके 3 घरों को कैंप ऑफिस बना दिया जाए। खुदा की पनाह, इतना गरीब मुल्क है जिसके ऊपर कर्जे इतने चढ़े हुए हैं, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, वो 3-3 कैंप ऑफिस आपके चलाएगा
ان گھروں کا خرچہ فری ہوگا, سارا کچھ فری ہوگا, وہاں سیکورٹی فری ہوگی, ہر چیز فری ہوگی. یہ آپ ہمیں پرانے پاکستان میں دینا چاہتے تھے. اور شاید خاقان عباسی صاحب کل آ کے کہہ رہے ہیں آج کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے, یا نیب چلا لیں یا گورنمنٹ چلا لے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایجنڈا جو میں نے واضح کیا اپنے پچھلے وی لاگس میں, بڑا کلیئر ہے کہ رج کے کرپشن اس دفعہ کرنی ہے اور چھوڑنا کچھ نہیں ہے. اور ولچرز کی طرح وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں پنجے آگے لے کے کہ کون پہلے کس کو کھائے گا اور کس حصے کو کھائے گا. تیار ہو جائیے پاکستانیوں. بلکہ پاکستانیوں نے تو ان کو نازل نہیں کیا, یہ جو اندر اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو نازل کیا, وہ لوگ تیار ہو جائیں اور دیکھیں تماشا کہ یہ بنتا کیا ہے پرانے پاکستان میں جا کے. اور یہ سارا جتنا فال آؤٹ ہے وہ ان لوگوں پہ آئے گا جو بکے ان کے ہاتھوں, جنہوں نے ضمیر بیچا ہے اور بیچ کے ان لوگوں کو اس سٹیج پہ پہنچایا کہ وہ کریں. اس کے ساتھ ہی خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ الطاف حسین پہ جو پابندی لگی اس کی تقریریں کرنے پہ وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. اپلیکیشن دائر ہوگی کراچی میں MQM کے, ان کے دفاتر کھولنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب جو افواج پاکستان نے, رینجرز نے, عوام نے قربانیاں دی تھی کراچی میں, کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ ساری ابھی دفن کی جا رہی ہیں. پھر انہیں کو اوپر لایا جا رہا ہے جن کے اوپر ثابت ہو گیا یہ انڈین ایجنٹ ہے, جو ہر اپنی بات چیت میں انڈیا کا نعرہ لگاتا اور مودی کو کہتا مجھے وہاں پہ پناہ دے دیں, اور کہتا مجھے وہاں کی شہریت دے دیں, اور پاکستان کے خلاف نفرت انگیز باتیں کرتا ہے. یہ بیس اور فاؤنڈیشن ہی اگر اتنی گندی اس چیز کی ہوگی جس پہ آپ آج آ کے بیٹھیں, تو اس کی عمارت جب بنے گی تو کیا کیا فلتھ اس پہ چڑھ نہیں جائے گا اس وقت تک. اور پھر تیار رہیے, جو کام میں نے کہا ہوا ہے انہوں نے کرنے والے ہیں. نیب کے بعد اپنے کیسز اگر انہوں نے شفٹ کرنے شروع کیے تو سمجھ جائیے ایجنڈا امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. اس کی ابتدا بھی ہوگی ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں رات کو ان کے لوگ رات کے اندھیرے میں اپنی فائلیں دفتروں سے لے کے بھاگے ہیں جو ان کے خلاف کیسز تھے. افراتفری, لوٹ مار کا آغاز پہلے دن سے کر دیا گیا ہے. کیسے یقین کر لیں ہم آپ لوگوں پہ کہ آپ ابھی بہتر مائنڈ سیٹ کے ساتھ یا بہتر اپروچ کے ساتھ آئیں پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے. اور پھر اکبر پروری کی انتہا ہے. ان لوگوں کو ابھی لگایا جائے گا, ان کے نام فائنل ہو رہے ہیں, ان لوگوں کو لگایا جائے گا جو کہ مشہور زمانہ بدنام ہے, وہ جو ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے, ان کو اچھے عہدوں پہ لگایا جائے گا. اور پھر اینمٹی اتنی کہ پہلے دن آتے ہی آرڈر دے دیا کہ PTI کے 2 لوگوں کو جو ہے ٹاپ لسٹ پہ ڈال دیں وداؤٹ اینی ریزن. اتنی زیادہ اینمٹی, آپ ملک کو کس حالت میں لے کے جانا چاہتے ہیں اور کہاں پہ لے جا کے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ بجائے یہ کہ آپ ڈیلیور کریں, لوگوں کا آپ پہ اعتماد بڑھے, لوگوں کو کانفیڈنس بڑھے, آپ جو ہے اپنے ذاتی فائدے اور وہ چیزیں کرنے پہ شروع ہوئے ہیں جس پہ لوگوں کو اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں ابال اٹھے گا. ابھی میں آتا ہوں کہ ان کے پرائم منسٹر بننے پہ انٹرنیشنل ریئیکشن کیا ہے. بڑا کاشیس قسم کا انٹرنیشنل ریئیکشن آیا. USA سے تو آنا ہی تھا, آیا. اس کے بعد ٹرکی سے اچھا وارم ویلکم, انڈیا سے ان کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی آیا. باقی چائنا, سعودی عربیہ, مڈل ایسٹ وغیرہ سے ریئیکشن جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. وہ کیوں نہیں آ سکا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی ان کے خلاف آبزرویشن کی ہیں, جو انٹرنیشنل پریس میں ان کے خلاف چیزیں چھپی ہیں ان کے پرائم منسٹر بننے پہ. میں صرف 3-4 کوٹ کروں گا. ایک بزنس اسٹینڈرڈ ہے نیوز پیپر انگلش کا, ایک بزنس اسٹینڈرڈ نیوز پیپر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اس نے کہا کہ ہی ہیز بیکم اے پرائم منسٹر بٹ ہی ول بی مور انکلائنڈ ٹورڈز انڈیا بیکاز وہاں پہ ان کے انٹرسٹ ہیں. 3 اور اخباریں, ایک پریس ڈیموکریٹ ہے, دوسری لیمونڈے ہے اور تیسرا کرونیکل. تینوں نے بڑی اچھی ایک خوبصورت قسم کا کیپشن لگایا ہوا ہے کہ شہباز شریف, برادر آف ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, ہیز بیکم پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, یہ آن ریکارڈ ہے. گوگل پہ جا کے وہ اخباریں کھول کے آپ دیکھ لیجئے, آپ کو وہاں پہ نظر آئے. تو دس از thinking of an international appearance against شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف. یہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں. ابھی میں آتا ہوں کہ ان کے لیے چیلنجز کیا ہیں اور کیسے چلیں گے. سب سے تو بڑی تو یہ ہے
اتنی بڑی کولیشن ہے 12-13 پارٹیوں کی، باندھ کے لوگ ہیں، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے بہت تھوڑا پڑھے ہوئے ہیں، جن کا کوئی ویژن تھاٹ ہے نہیں ہے، کتابیں بھی کم پڑھی ہوئی ہیں انہوں نے، شاید کسی ایک نے اس کولیشن میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہوں، باقی نہ شہباز شریف صاحب نے نہ باقی اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا زندگی میں. تو وہ ایک ویژن کیسے بنے اور کیسے آپ کو سوچ آئے گی اچھے کاموں کی، تو وہ بڑا مشکل ہوگا اس کولیشن کو چلانا، ان کو سیٹسفائی کرنا، ان کو ان کی من پسند عہدے دینا، پھر جو وہ کرپشن کریں اس پہ آنکھیں بند کر لینا. وہ کریں گے تو ضرور، ان کو بڑا دیر سے موقع ملا ہے اور آگے الیکشن ہے، تو یہ سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہوگا. پھر سب سے بڑا دوسرا چیلنج جو ان کے اوپر ہوگا، اپنے اوپر جو امپورٹڈ پرائم منسٹر کا دھبا ہے اس کو اتارنا. اگر آپ زور زبردستی سے یہ چیزیں کرتے رہے اور فورسفلی کہتے رہے کہ یہ خط جھوٹا ہے، تو شہباز شریف صاحب آپ کے اوپر سے یہ دھبا نہیں اترے گا. آپ اپنے ایکشنز، ڈیڈز اور کاموں سے اور آبویسلی اچھا میسج لوگوں کو دے کے اپنے اوپر سے یہ دھبا اتار سکتے ہیں. اور تیسری، عمران خان کی جو بڑھتی ہوئی موو ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے. وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پھر جلسوں کی کال ہے، سنڈے کو اس نے پھر لوگوں کو سٹریٹ کال دے دی ہوئی ہے. جو ساری دنیا میں لوگ اس کے حق میں نکلے ہیں، ان کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. یہ کیسے کریں گے، اس کو کیسے کوپ اپ کریں. آدھی اسمبلی خالی بیٹھی ہوگی، وہ باہر بیٹھ کے ڈیمانسٹریشن کریں گے، سڑکیں بلاک کر دیں گے اور دبا کے ان کو ایکسپوز کریں گے وہاں پہ. تو بڑا مشکل ہوگا شہباز شریف صاحب کے لیے کہ اس چیلنج کو نپٹیں. اس کے بعد جو بگڑتی ہوئی اکنامک سچویشن ہے، IMF کا پریشر ہے، آپ کے اندر حالات ایسے ہوئے ہیں، رسپائٹ دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے پیٹرول پہ اور بجلی کے بلوں پہ، اس کو کیسے پورا کرنا. جو ٹارگٹس ہیں آپ کے 2 کے ٹیکس کلیکشن وہ پورے ہیں، لیکن آگے کیسے چلنا ہے. اگر لوگوں کو آپ نے رسپائٹ دینی ہے تو کچھ آگے بڑھنا ہوگا، کچھ نئی چیزیں کرنی ہوں گی. آؤٹ آف باکس وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے فی الحال. آؤٹ آف باکس آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ اگلے بجٹ کے اوپر جا کے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی آبویسلی کچھ آمدن ہوگی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. آمدن تو وہ آپ کے بڑھا کے دے گئے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن آپ اس کو کیسے آرگنائز کریں گے وہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے بعد جو بہت سارے ڈیولپمنٹ کام PTI نے شروع کیے تھے، 20 یونیورسٹیاں، 15 ہاسپٹل اور بہت سارے اور ڈیم جو چل رہے ہیں، اس کا لوگ بڑا گہری نظر سے آپ پہ وہ رکھیں گے کہ کیا آپ ان میں اضافہ کرتے ہیں یا ان کو روک دیتے ہیں. اگر آپ ان کو روکتے ہیں، ان سارے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں پنجاب میں اور سینٹر کی مدد سے، تو لوگ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ ان کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہیں، اور اگر آپ نے اس کنسرن کو دھچکا پہنچایا تو آپ کو بیکلیش آئے گا اس کے اوپر. اس کے بعد ان امپلائمنٹ ہے، انفلیشن جو اب ڈبل فگر میں چل رہی ہے سو فار، اس کو آپ کیسے نیچے لے کے آئیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم اکنامکس ایکسپرٹ ہیں، شاید اسحاق ڈار باہر بیٹھ کے کوئی جادو کی چھڑی سے کچھ کر دے، وہ دیکھنے والی بات ہے. تو اس چیز کو بھی آپ کو نپٹنا پڑے گا. پاورٹی لیول کافی گیا ہوا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے ان ساری چیزوں کے بیچ میں. جب آپ آ کے گورنمنٹ میں بیٹھیں گے، ریسورسز کم ہوں گے، پرابلم زیادہ ہوں گے، تو اپنا ساری کھو جائیں گے اور شاید آپ اتنے عرصے میں کچھ کر نہ سکیں. اور نیکسٹ بجٹ اس کے لیے کیا کریں گے، IMF کو کیسے ڈیل کریں گے. اور سب سے بڑا یہ کہ احساس پروگرام جو 320 ارب روپے کا بھی چل رہا ہے، اس کو کیسے مینٹین کریں گے یا اس میں اضافہ کیسے کریں گے. یہ سارے چیلنجز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ نظر رکھیں گے آپ کے اوپر کہ آپ ان پہ کیسے قابو پاتے ہیں. ابھی میں آتا ہوں تھوڑا سا کہ PTI گورنمنٹ کے جو کچھ فگرز تھے وہ، اور ان میں آپ کیا بہتری کیا لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ نے کیا بہتری آپ لے کے آئے ہیں. جو آپ بہت بڑے بڑے نعرے مارتے تھے، اس کو کیسے آپ یہاں پہ ثابت کریں گے. سب سے پہلے تو آتے ہیں انفلیشن. ابھی جو پریزنٹلی چل رہی دیٹ از 12.12 کے اوپر چل رہی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ کیا ایسا آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آتے ہیں جس سے انفلیشن نیچے آئے. لوگ بےتاب ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے. اس کے بعد پیٹرول پرائسز جو ہے 97.54 کے اوپر چل رہی ہے. انٹرنیشنل آئل کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، تو اس حساب سے آپ کو بینیفٹ ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھنے چاہتے ہیں لوگ کہ آپ کب پیٹرول کو 100 روپے پہ لانا چاہتے ہیں. آپ کے زمانے میں تو 65 تھا. دیکھیں کہ 100 کے کب لاتے ہیں، کیونکہ آپ بڑا دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے. اس میں ڈالر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو مصنوعی اوپر گیا ہوا تھا 185 پہ ابھی آ گیا. آبویسلی یہ ان کی اکنامک پالیسیز ہیں PTI کی. آپ اتنی جلدی ابھی تو آپ نے کچھ دیا نہیں ڈائریکشن، اس کی وجہ سے نیچے آ رہا ہے. یہ بھی لوگ انتظار کریں گے ڈالر کو آپ 150 پہ کب لے کے آتے ہیں.
اس کے بعد لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 7.4% پہ ہے، اس میں اضافہ لوگ دیکھنا چاہیں گے. ٹیکس کلیکشن کوئی ابھی تک تقریباً 4400 کے قریب ہو چکی ہے اور سال کے آخر پہ 6100 کے قریب ہوگی اور 6100 بلین کے قریب ہوگی. تو لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ اگلے بجٹ میں یا اس سے آگے ابھی بھی آپ پکڑتے ہیں اس میں اضافہ کیسے کرتے ہیں. اور لون جو ہے وہ 2018 میں 78% آف جی ڈی پی تھا، ابھی ان کا 65% آف جی ڈی پی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں جی ڈی پی کی ریشو سے کم ہوا. اس پہ بھی لوگ آپ نظر رکھیں گے کہ آپ کیسے اس کو بہتر کرتے ہیں. ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز وہ بہت جمپ دے گی، پی ٹی آئی گورنمنٹ ان کو اوپر لے گئی ہوئی ہے اور 62 بلین پہ تقریباً پہنچ گئے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو 70 یا 72 پہ کب لے کے جاتے ہیں اور کب ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور ڈیٹ جو تھا $43 ٹریلین تھا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تقریباً $18 ٹریلین لیا. لوگ آپ کے وہ بہت سارے وعدے اور نعرے جو آپ نے لوگوں کو دیے تھے وہ بھی دیکھنا پسند کریں گے کہ آپ آٹا جو ہے وہ کب 35 روپے کلو کا آٹا لے کے آئیں گے مارکیٹ میں اور کریں گے. اور اس کے بعد پیٹرول کب آپ 100 روپے کا لیٹر کریں گے. اس کے بعد گھی جو ہے وہ کب آپ 150 روپے کا کلو کریں گے. اور چینی جو ہے وہ کب آپ 50 روپے کلو کریں گے. اور بجلی جو ہے وہ کب آپ 10 سے 15 روپے یا 7 سے 10 روپے کب سستی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں فوکس آپ کے اوپر ہے. اگر تو آپ لگ گئے اپنے مقدمے خراب ٹھیک کرنے کے اوپر یا ان کو شفٹ کرانے کے اوپر، نیب کو ختم کرانے پہ، ای وی ایم کو ختم کرانے پہ، اوورسیز کو ختم کرانے پہ، اپنے نیپوٹزم میں اپائنٹمنٹ اچھی پوسٹنگ اپنے رشتہ داروں کو دینے پہ اور لوٹ مار میں لگ گئے، تو لوگ یاد رکھیں یہ آخری موقع ہے آپ کے پاس. لوگ شاید آپ کو نہ چھوڑیں. آپ نے لوگوں کا غصہ اینگوش دیکھ لی ہوئی ہے، اینگر دیکھ لیا ہوا. لیکن اگر آپ ڈیلیوری کی طرف آ گئے تو لوگوں کا فیتھ آپ کے اوپر بڑھنا شروع ہو گئی. یہ لکھ لیجئے گا بات. اگر آپ ڈیلیوری پہ اوپر آ گئے اور آپ یہ ختم کر دیں یہ 3 جو گھر آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو ڈکلیئر کیا ہے اور جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن میرے کیسز کی نہ کریں، ان کو چلنے دیں نیچرل کورس میں، لوگوں کا اعتبار اور ٹرسٹ آپ پہ بڑھے گا. اگر آپ نیگیٹو سائڈ پہ آئیں گے لوگوں کا اتنا اعتبار اٹھے گا اور لوگ اتنا ہی آپ کے خلاف ایجیٹیشن شروع کریں گے. تو ناظرین تھینک یو ویری مچ. ابھی میں کل عمرے پہ جاؤں گا کچھ دنوں کے لیے، اتنے دن کے لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. واپسی پہ انشاءاللہ یا وہاں سے کوئی میں کوشش کروں گا کوئی وی لاگ آپ کے لیے بنائیں. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.